बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। मुनाजरे की धमकियों से इल्मी विसाल तक। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को इस उन्वान और थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या गुफ्तगू करने लगा हूँ इस वीडियो में। गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर बेतहाशा गर्मा गर्मी थी मुनाजरों को लेकर इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के दरमियान। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मुनाजरों के हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का क्या मौक़िफ़ रहा है माजी में, कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कभी भी किसी भी मकातब फ़िक्र को ये चैलेंज नहीं किया कि आएँ मुझसे 1 to 1 मुनाजरा करें, मुझसे डिबेट करें, मुझसे डायलॉग करें, बल्कि वो हमेशा से इसके मुखालिफ रहे और हमेशा ये बात कहते रहे कि मेरा जो भी मुकदमा है, जो भी मेरे दलाइल किसी भी टॉपिक के हवाले से हैं, मैं अवामुन्नास की अदालत में रखता हूँ। अब अपनी आवाम को सेटिस्फाई करना आपका काम है, मैं मुनादरों का कायल नहीं हूँ। लेकिन चंद दिनों से कुछ जो है इंजीनियर साहब की स्ट्रेटजी बदली हुई नज़र आती है। वो इस तरह कि जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो देवबंद के एक आलिम हैं जिनका ताल्लुक़ कराची से है, उनके और उनके इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा के दरमियान हमेशा से क्लिप्स का तबादला होता रहा है। और क्लिप्स के तबादले में बात यहाँ तक आ पहुँची थी, जो गुज़िश्ता दिनों इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के स्ट्रेटजी में जिसकी तब्दीली भी आई, और उन्होंने उस चैलेंज को जो बारहा मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तरफ से बड़े तकब्बुराना अंदाज़ के अंदर ये बात की गई कि इसको 5 मिनट के लिए मेरे साथ लाइव बिठा दो और लाइव चला दो, ये दोबारा क्लिप बनाने के काबिल नहीं रहेगा। ये सिर्फ बंद कमरे में बैठकर लंबी लंबी फेंकने वाले लोग हैं। ये बंद कमरे में बैठ मुनाजरे के चैलेंज ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो। तू इल्मी किताबी नहीं है, तू दुनिया का सबसे बड़ा फसादी है, जिसका काम जिसको मख को बिठाया गया साहबा के खिलाफ भौंकने के लिए। एक दफा सामने बिठा दो, सामने बिठा दो, ये दोबारा क्लिप बनाने के काबिल इंशाअल्लाह नहीं रहेगा। तो इन तिलों में तेल मेरे भाई नहीं है। और इसके अलावा फिर एक और जो है वो वीडियो आई जिसके अंदर के एक नादिर साहब हैं जो प्रैंकर हैं, उनके हवाले से वो उनके पास गए होंगे, उनसे डिस्कशन हुई तो उन्होंने मीटिंग के हवाले से एक बात की। उन्होंने फिर कहा कि जी ज़रूर, अगर आप ये करवा दें तो ये तो हमारी बचपन की ख्वाहिश है। मैंने नादिर अली से कहा, उनका प्रोग्राम था इंजीनियर के पास जाने का, तो फिर कहने लगे मैं अगर आपकी इंजीनियर के साथ एक मीटिंग करा दूं। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, ये तो हमारी बचपन की ख्वाहिश है। तो वो देवबंदी मुफ्ती खुद हवा में उड़ के आएगा जहाज में। फिर उसमें मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये बात कही नादिर भाई का नाम लेकर कि आपको कोई सवाल करने की इजाज़त नहीं होगी, आप बहस नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। यहां तक फिर नादिर अली ने कहा नहीं, आपको सवाल पूछने की भी इजाजत नहीं, ना वो सवाल पूछेगा ना आप, सिर्फ मोहब्बत से एक मीटिंग हो जाएगी आप। जिसकी इंजीनियर साहब ने अपनी वीडियो में कुछ तरदीद भी की हैं। और मैंने बाद में नादिर अली से पूछा कि आपसे पूछ के उन्होंने रिकॉर्डिंग की है? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है। और मैंने कहा इसमें तो आपने मेरे पे एक झूठ बांधा है। मैंने नादिर अली को कहा, क्योंकि उनके रेफरेंस से बात हुई थी। मैंने कहा जी मैंने आपको कब ये कहा है कि मुफ्ती साहब अगर मेरे पास आए तो मुझसे सवाल नहीं कर सकते, खामोशी से वहां बैठेंगे? कहते नहीं, आपने तो कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने कहा उन्होंने तो आपके रेफरेंस से बात की है। और इस वीडियो की वसात से मैं मुफ्ती साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ये झूठा इल्जाम नादिर भाई पे और मुझ पे लगाया, इससे आप माजरत करें। तो बहरहाल मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो है वो मुख्तलिफ मौक़ों पर इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा को चैलेंज दिया लाइव बैठने का और साथ बैठने का। फिर पिछले दिनों कुछ यूँ हुआ कि 9 मई 2021 को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने एक वीडियो रिलीज़ की और उसका ड्यूरेशन 1 मिनट 47 सेकंड का था, जिसके अंदर उन्होंने ये बात बताई कि मुफ्ती साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाना चाहते हैं, और तो ठीक है, आप तशरीफ़ ले आएँ। और साथ ही ये बात कही अपने साथ जो हैं वो मुफ्ती तकी उस्मानी जो आपके फ़िरके के बड़े हैं, उनसे टाइम लें और आप उनको साथ लेकर आ जाएं। और फिर ये साथ ही जो है वो क्लैरिफिकेशन भी दे दी कि अगर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जिनकी बकौल उनके वो इज़्ज़त करते हैं, और कहा कि अगर वो ना भी आएँ तो मुफ्ती साहब आप तशरीफ़ ले आएँ। जनाब हम आपको वेलकम करते हैं यहाँ पे, आप तशरीफ लाएं और मेहरबानी करके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला से टाइम लें, उनको साथ लेकर आएं, क्योंकि मैं उनकी पर्सनली इज्जत करता हूं, ताकि मामला क्लियर हो जाए। और ये मैं शर्त नहीं रख रहा, अगर बड़ा नहीं भी आता आपके साथ, मुफ्ती साहब तशरीफ लें, आप अकेले ही आ जाए। और फिर साथ ही उन्होंने एक दावा किया कि
ان عقائد کے اوپر سب سے پہلے ان عقائد کے اوپر ہم بات کریں گے، اور پھر ساتھ ہی دعویٰ کر دیا کہ وہ نہیں آئیں گے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ قیامت تک کا ٹائم ہے ان کے پاس۔ پھر ہوا کیا؟ پھر لوگوں کا پریشر بننا شروع ہو گیا مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا نے باقاعدہ طور پر ویڈیو میں آ کر کبھی بھی اس چیز کا اعلان نہیں کیا کہ جی میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے آپ کے ساتھ۔ تو بہرحال مفتی صاحب کے اوپر بے تحاشا پریشر بلڈ ہوا۔ انہوں نے پھر اس کو رسپونڈ کرتے ہوئے 4 سے 5 منٹ کے دورانیے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی، جس کے اندر یہ کہا 35 منٹ کی ویڈیو ہے، اس کا یہ ٹریلر ہے، تو پہلے پوری ویڈیو آ جائے، پھر جو ہے وہ میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ ابھی اس بارے میں تفصیلی بیان انجینئر صاحب کا آئے گا، تو ہم اس وقت سے اس تفصیلی بیان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ تاخیر میری طرف سے نہیں ہو رہی، یہ انجینئر علی مرزا کی طرف سے ہو رہی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو جن کی بچپن کی خواہش تھی ان سے ملاقات کی اور ان سے 1 to 1 گفتگو کرنے کی، اور ان کو 5 منٹ کے لیے بھی موقع چاہیے تھا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور لائیو وہ ویڈیو چلے، اور انجینئر صاحب کو ان کی علمی اوقات یاد دلائی جائے، ان کی علمی حیثیت ان کو یاد دلائی جائے، لیکن اس کے باوجود مفتی طارق مسعود صاحب نے ویڈیو کا بقیہ حصہ تھا اس کا انتظار کرنے کا لوگوں کو کہا۔ حالانکہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں یہ پہلی بار کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے راضی ہوئے، اور وہ مفتی طارق مسعود صاحب کی خوش نصیبی تھی، اور ان کے دعووں کے حساب سے تو ان کو چلے جانا چاہیے تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے گفتگو کرنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال ویڈیو آنے کے بعد کیا ہوا؟ ہاں جی ناظرین اور سامعین، تو جب انجینئر صاحب کی 35 منٹ کی ویڈیو جو ہے وہ ریلیز ہو گئی، تو انجینئر صاحب کی بقیہ ڈیٹیلز بھی اس کے اندر موجود تھیں، جس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ مفتی صاحب تشریف لانا چاہتے ہیں، جی بالکل لے آئیں، اور ہم سب سے پہلے ظاہر فروغ کے معاملات میں تو ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کی مسجدوں میں جاتے ہیں، آپ کو چندے دیتے ہیں، اور اس طریقے کا تو فروغ کا مسئلہ ایز سچ نہیں ہے۔ اس سے پہلے سب سے پہلے عقائد کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے، تو انہوں نے المہند علی المفند کتاب سے 3 جو ہیں وہ 3-4 عقائد بیان کی، اور جو بارہا وہ اپنی ویڈیوز کے اندر بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہا کہ ہم عقیدے کے اوپر بات کریں گے، اس کے بعد بقیہ چیزوں کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اس کے بعد۔ بہرحال اس 35 منٹ کی ویڈیو کے آنے کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر بے تحاشا پریشر بلڈ ہونا شروع ہو گیا، اور بہرحال انہوں نے کم و بیش 11 منٹ کی ویڈیو ریلیز کی، جس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ چیلنج تو آپ نے کیا تھا، چیلنج تو آپ کرتے رہتے ہیں، چیلنج تو سب کو آپ نے کیا، سب کو چیلنج کرتے رہتے ہیں، تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ سے سوال کریں، اور آپ یا تو اس کا جواب دیں یا پھر مانیں کہ آپ نے غلطی کی، اور پھر لائیو رجوع کریں۔ اور پھر یہی کہا کہ جو چیلنجز آپ نے علمی طور پہ دیے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کے اوپر بات ہوگی، یعنی کہ مفتی طارق مسعود صاحب فروع کے معاملے میں، فروعی معاملات میں جو ہے وہ گفتگو کرنے کا کہہ رہے تھے۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے بہرحال مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا اس کے اوپر بھی بات ہوگی، اس کے اوپر بھی بات ہوگی، اور جو ہے وہ المہند المفند کے اوپر جو ہے وہ بھی بات ہو جائے گی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی پھر یہ فرمایا کہ میں صرف جو ہے نا وہ اپنی نمائندگی یعنی کہ دیوبند کی نمائندگی نہیں کروں گا، بلکہ میں تینوں کی نمائندگی کروں گا، کیونکہ تینوں کا آپ سے اختلاف ہے، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں یا اہل الحدیث ہوں۔ بہت کچھ ہے ابھی، اور میں نے تو جب یہ اس نے چیلنج قبول کیا ہے تو اس کے بعد اہل حدیث علماء بھی، بریلوی علماء بھی رابطے کر رہے ہیں کہ یہ آپ تو بہت خوش قسمت ہیں کہ اس نے آپ کو اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت دے دی، تو ہمیں بھی لے جاؤ، ہمارا بھی اشکال ہے۔ تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنے سارے لوگوں کو میں نہیں لے جا سکتا، آپ اپنا سوال مجھے لکھ کے دے دیں۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ بریلوی کیوں دیوبندیوں کو اپنا نمائندہ بنائیں گے، بریلوی دیوبندیوں کو کیا سمجھتے ہیں وہ دنیا کو پتہ ہے، اور ایون کہ دیوبندی بھی بریلویوں کو کیا سمجھتے ہیں یہ بھی دنیا کو پتہ ہے، اور یہ دونوں جو ہیں وہ اہل الحدیث کو کیا سمجھتے ہیں یہ بھی پوری دنیا کو پتہ ہے۔ تو اہل الحدیث کیوں نمائندہ بنانے لگے مفتی طارق مسعود صاحب کو؟
تو یہ تو عجیب سی بات ہوئی، اور یہ تو سمجھ لیں ایسا ہی ہو گیا کہ جب ٹیم کمزور پڑنے لگی اپنی، تو پھر دوسری تیسری جو ہے نا وہ لوگوں کو جمع کرنے لگے آپ۔ تو بہرحال اس کا ڈراپ سین کچھ یوں ہوا کہ لوگ بےتاب تھے کہ مفتی طارق مسعود جو ان کے فالوورز تھے کہہ رہے تھے کہ وہ جائیں گے تشریف لائیں گے، تو اور انہوں نے تھمبنیل بھی اسی طرح کا بنایا کہ جس سے شاید ان کے فالوورز کو لگا کہ وہ جانے والے ہیں، لیکن واللہ جو ہے وہ اس کے نیچے کمنٹس جو چل رہے تھے اس سے اندازہ ہو گیا تھا، جو یعنی کہ ان کے مخالفین تھے ان کو یہ پورا یقین تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب انجینئر محمد علی مرزا کے پاس کبھی نہیں جائیں گے۔ اس ویڈیو میں مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے لڑکوں کو لگا دیا ہے، نکالو کلپ، اور بہت پک گئے اس سے، نکالو کلپ لگا دیا ہے، اور کہا ہے کہ ہمارے پاس تو ویسے ہی قیامت تک کا ٹائم ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے محاورتاً ایک بات بولی، اور بلکہ میں کہوں گا کہ طنزیہ طور پر ایک بات بولی کہ قیامت تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے۔ یہ جملہ انسان اس وقت استعمال کرتا ہے جب اس کو یقین ہو کہ جس چیز کا وہ دعویٰ کر رہا ہے وہ یقیناً کبھی نہیں ہونے والی، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس قیامت تک کا ٹائم ہے۔ ویسے بھی آپ نے ٹائم قیامت تک کے لیے دیا ہے اس کلپ میں، انہوں نے کہا قیامت تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس، تو ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ، قیامت تک ہمارے پاس ٹائم ہے، کوئی جلدی ہمیں ہے نہیں۔ اب میں اس چیز کو کنکلوڈ کرنے لگا ہوں۔ کنکلوژن یہ ہے جناب کہ انسان کو اتنی بڑی بڑی دھمکیاں، اتنی بڑی بڑی جو ہے نا تکبرانہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے، اور اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے جو مفتی طارق مسعود صاحب نے کیے کہ 5 منٹ کے لیے اسے جو ہے وہ میرے سامنے بٹھا دو اور لائیو چلا دو، آئندہ یہ کلپ بنانے کے قابل نہیں رہے گا، اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بچپن کی خواہش ہے، کیسے بھی کر کے بس اس تک پہنچا دو، وہ اقرار کر جائے، وہ مان جائے، اور کچھ بھی نہیں بات کریں گے، ہم سموسوں پہ ہی تبادلہ ہو جائے گا، اس لیول کی خواہش انجینئر صاحب نے چکنا چور کر دیا آپ کی۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو تو ایک موقع چاہیے تھا نا جانے کا، آپ کو تو اس کو اس کی علمی اوقات اور اس کو اس کی علمی حیثیت دکھانی تھی، آپ نے یہ موقع گوا دیا، آپ نہیں گئے۔ اب اس کی کیا جسٹیفیکیشن آپ اپنی عوام الناس کو دیں گے کہ یار المحند المفند میں جو بھی عقائد لکھے ہیں اگر آپ ان کا دفاع کرتے ہیں تو آپ کو تو اسٹارٹ لینا چاہیے، آپ کو تو آہستہ آہستہ اس کو مزید گھیر لینا چاہیے تھا۔ اگر آپ اس کے اوپر پورے مطمئن ہیں اور آپ اس کے اوپر جو ہیں پورے انہی عقائد کے اوپر اپنا عقیدہ رکھتے ہیں تو میرے بھائی آپ کی تو ون ون سچویشن تھی، آپ کو تو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ المحند المفند کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور فروع کے معاملے تو آپ ویسے ہی لڑنے کے لیے تیار تھے، تو آپ کو کس چیز نے روکا ہے جناب؟ آپ تو پہلی فرصت میں اس کے پاس جائیں اور ان کو ان کی علمی حیثیت اور علمی اوقات دکھائیں۔ سب سے پہلے آپ گفتگو ہی المحند المفند سے شروع کر دیں جس میں آپ کو کوئی آر محسوس نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کا دفاع واقعتاً نہیں کر سکتے، اس وجہ سے اب آپ نے ایک پتہ پھینک دیا کہ آپ اس کے فروع کے معاملے میں کریں۔ سر آپ تو دونوں کے اوپر مطمئن ہیں، آپ تو دونوں کے اوپر مطمئن ہیں، آپ کو کس چیز نے روکا ہے؟ تو میں جو ہے یہی کہنا چاہوں گا انسان کو اتنی بڑی بڑی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں دھمکیاں، اتنی بڑی بڑی تکبرانہ الفاظ، اتنی زیادہ جو ہے نا وہ شوشہ نہیں کرنا چاہیے، اور اتنی زیادہ جو ہے نا ہوا میں نہیں اڑنا چاہیے، اور تکبر سے اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے۔ حالانکہ ماضی قریب کے اندر اہل الحدیث کے ایک مناظر صدیق رضا صاحب نے بھی ان کی جو ہے نا وہ علمی حیثیت ان کو دکھا دی تھی، اور پھر کس لیول کی انہوں نے زبان اختیار کی، آج یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم بدتمیزی نہیں کریں گے۔ اس مجلس کے اندر بھی، اس مناظرے کے اندر اور اس ڈیبیٹ کے اندر بھی انہوں نے مفسرین کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ بھاڑ میں جائے مفسرین۔ مفتی صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز، ایک منٹ ٹھہریے گا، اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا۔ دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، جو ہے نا ایک طرف یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، جذباتی ہو گئے، جذباتی ہو گئے، احترام کے خلاف ہے یہ جملہ۔ احترام کی بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ مفسرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو یار، ایک ایک عبارت میں پڑھ پڑھ کے باڑ میں جائیں تو سخت جملہ ہے، آپ غصے میں ہو۔
اور میں اپنی طرف سے گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اگر اکیلا گیا یا میرے ساتھ کوئی بھی گیا, ہم بدتمیزی نہیں کریں گے. یہ کیا گارنٹی ہے کہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے؟ بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے کس حیثیت میں, کس کیپیسٹی میں آپ نے جو ہے وہ چیلنج کیا. جب آپ کے اندر اتنی سخت نہیں ہے, آپ کے اندر اتنی کمپیٹنسی نہیں ہے, تو آئندہ آپ کو چاہیے کہ آپ کسی کو چیلنج نہ کریں. آپ تو بڑے دعوے دار تھے, آپ تو چلتے پھرتے مناظرے کر لیتے تھے, آپ تو کہتے تھے کہ جی میرے تو سارے ہی مناظرے چلتے پھرتے ہیں. اور جناب والا, اصل میں اب میں مثال سے آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ ایکچولی ہوا کیا. ہوا یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو پتا تھا کہ انجینئر 1 to 1 بیٹھے گا نہیں کبھی, کیونکہ اس کا ایک پورا ایک جو ہے نا وہ ریکارڈ ہے, وہ بولتا ہوا یہی آیا ہے, وہ کوئی مطلب اس کے اندر کوئی تردد کا شکار نہیں رہا انجینئر. تو یہ ان کو صاحب دھمکیاں لگاتے تھے, اس نے حکمت اور دنائی سے اپنی اسٹریٹجی چینج کی, چاہے وہ عارضی طور پہ کی, چاہے وہ الزامی طور پر کی, چاہے کلی طور پر کی. تینوں صورتوں میں مفتی طارق مسعود کو جائے بغیر بھی اور جا کر بھی نقصان ہونے والا تھا. ہوا یہ کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے زہر کا پیالہ پی ہی لیا, لیکن انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ وہ نہیں بیٹھے اور فرار کا راستہ اختیار کیا.